अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज इतवार 24 दिसंबर है। हमारे आज के प्रोग्राम के जो है दो मेजर टॉपिक हैं। एक तो हम बात करेंगे सिंध पुलिस के आईजी की रिट के बारे में और दूसरा एसएसयू के मेगा करप्शन से मुताल्लिक। कुछ और भी खबरें हैं। गड़ाप के इलाके से एक पोल्ट्री फार्म के मालिक के अगवा बराए तावान पर बात करेंगे, जिसमें 50 करोड़ का मुतालबा सामने आया है। हैदराबाद के डीआईजी ट्रैफिक की करप्शन पर बात करेंगे और कुछ दूसरी खबरें भी आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा तमाम तर मुखालफतों, तमाम तर साजिशों, तमाम तर रियाकारी और मक्कारियों, चालबाजियों के बावजूद अल्लाह के फजल करम से अपनी रिट बरकरार रखने में कामयाब हो गए और बहुत सारों को जो है वो मुंह की खानी पड़ी और इस वक्त वो अपना चेहरा छुपाए हुए नजर आ रहे हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की अप्रूवल बिल आखिर कड़वा गूंद पी के या फिर शर्मा कर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दी, जो कि उन्हें पहले ही जारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन उनके गुमान में भी नहीं था कि उनकी जानिब से रिफ्यूज करदा, मुस्तरद करदा समरी जो है वो आईजी की जानिब से दोबारा भिजवाई जाएगी। अब इस समरी की मंजूरी में किसकी जीत और किसकी हार हुई, लेकिन कुछ भी कहें, लेकिन इसमें आईजी का जो है मौक़िफ़ उसको बिल आखिर दुरुस्त तस्लीम कर ही लिया गया। कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि सबसे बड़ा झगड़ा जो है इरफान समू की पोस्टिंग के हवाले से था। इरफान समू की पोस्टिंग जो है कुछ कुव्वतें जो है रुकवाने के दर पर थी, जबकि आईजी बज़िद थे कि उन्हें तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि वो सक्खर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को जानने के बावजूद उन्हें नामालूम वजूहात की बिना पर गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ दूसरी कुव्वतें जो है वो उन्हें ऐसा करने से रोक रही है जिसका इल्म आईजी को है। अब सक्खर के महाज पर अब इस अप्रूवल से जहां आईजी की रिट जो है वो बरकरार हो गई, आईजी सुरखरू हो गए और आईजी ने अपना लोहा मनवा लिया, वहीं पर यह बात भी सामने आई है कि खुद सक्खर के महाज पर दो शाहों में जो एक जंग चल रही थी, खुर्शीद शाह और खुद नासिर शाह में। खुर्शीद शाह जो है वो नासिर इरफान समू को हटाकर उनकी जगह पर जो है खुद जुबैर नज़ीर शेख को सक्खर का एसएसपी लगवाने के ख्वाहिशमंद थे, जबकि नासिर शाह की कोशिश थी कि वो जो है वो इरफान समू को ही उस पोस्ट पर बरकरार रखें। दोनों में जो है वो अपनी अपनी सियासी असर रसूख का इस्तेमाल किया, लेकिन चूँकि अब इस जंग में जो है वो खुद आईजी भी जो है एक तरीके से फरीक बन चुके थे। आईजी चाह रहे थे कि इरफान समू वहाँ से जाए और उनकी जगह जो है कोई और आ जाए, चाहे वो जुबैर नज़ीर शेख हो या कोई हो, लेकिन जुबैर नज़ीर शेख का नाम जो है खुद खुर्शीद शाह की जानिब से था। लिहाजा खुर्शीद शाह जो है वो दूसरे छोटे सैयद पर जो है शाह पर जो है वो सबकत ले जाने में कामयाब हो गए। ये तो है खुद सक्खर का महाज। अब इससे बड़ा महाज जो है वो मटियारी का है। मटियारी में जो है मखदूमों और खुद बशीर मेमन के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला इलेक्शन के महाज पर होने जा रहा है। अब बहुत बड़ा नाम था बशीर मेमन का कि जी बशीर मेमन जो है वो सिंध के नए वज़ीर आला भी बन सकते हैं और सिंध की तमाम जो है वो लिस्टें उनकी जानिब से बनाई जा रही हैं, कौन एसएसपी कहाँ जाएगा, कौन डीआईजी कहाँ जाएगा, और बहुत सारे सरफिरे तो ऐसे भी थे जो उनके घर के चक्कर लगा रहे थे कि उन्हें आईजी सिंध लगा दिया जाए ताकि वो उनके तमाम जो है वो ख्वाहिशात को पूरा कर देंगे, जो चाहते हैं इंतखाबी नताइज उस किस्म के नताइज देने में भी वो उनका साथ देंगे। ऐसे भी आए तो मैं उसको रिपोर्ट भी कर चुका हूँ अपने प्रोग्रामों में। लेकिन क्या हुआ, निकला पहाड़ कोदा पहाड़ निकला चूहा।
یعنی وہ بشیر میمن جو کہ پورے سندھ کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، وہ مٹیاری کے ایس ایس پی کو روکنے میں ناکام ہو گئے۔ نور الحق رند جو ہے ان کا نام بھی اس سمری میں ہے، انہیں بھی یہاں سے تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ جس کا نام ہے وہ سابقہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے پی ایس او اصغر شاہ، انہیں جو ہے اب نامزد کیا گیا ہے خود مٹیاری میں، یعنی کہ ان کی پوسٹنگ کروانے میں خود بڑے پی ایس او کا ہاتھ ہے، یعنی فروخ بشیر لے کر آئے۔ اور فروخ بشیر جو ہے وہ کیوں لے کر آئے؟ سیدھا مقصد ہے کہ مٹیاری کے انتخابی دنگل میں جو ہے وہ انہوں نے ہر حال میں بشیر میمن کو شکست دینا ہے، اور مخدوموں کو یہ ان کی جو آبائی سیٹ ہے یہ ہر حال میں ان کے جھولی میں پکے ہوئے آم کی طرف سے ڈالنا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اصغر شاہ کی خاص طور سے تمام تر مخالفتوں کے باوجود ان کی یہ پوسٹنگ کروائی گئی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو لسٹ گئی تھی یہ 8 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی ساری کوئی آئی جی کی ترتیب کردہ نہیں تھی، کیونکہ یہ جو مٹیاری سے ایس ایس پی کی تبدیلی کی گئی ہے خود نور الحق رند کی، اس میں آئی جی کی رضامندی شامل نہیں تھی، اور خود بشیر میمن کی بھی یہ خواہش تھی کہ نور الحق رند جو ہے وہ کنٹینیو کرے۔ اگر نور الحق رند ان کو فیور نہیں دے سکیں گے تو دوسری پارٹی کو بھی فیور نہیں دیں گے، تو وہ ناک کی سیٹ پر چل کر جو ہے وہ الیکشن کو جو ہے شفاف بنوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کچھ اور قسم کے الیکشن چاہتے ہیں، اسی وجہ سے جس قسم کی سمری ان کے پاس گئی تھی انہوں نے بغیر کسی چوں چرا کے جو ہے وہ انہی لوگوں کی پوسٹنگ وہاں کرا دی جو کہ ہر لحاظ سے نہ صرف متنازع تھے بلکہ وہ پارٹی کے حلف یافتہ بھی تھے۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ربڑ اسٹیمپ کی طرح یا پوسٹ آفس کا کردار ادا کرتے ہوئے اس سمری کو پہلے تو کسی ایک کو رکوانے کے لیے تعلقات کی بنیاد پر کہ عرفان سمو کو نہ ہو تو ان کو ساری سمری جو ہے بھجوانی پڑی۔ اس میں کوئی اور انہوں نے کوئی میرٹ کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا بلکہ صرف کسی کو اوبلائج کرنے کے لیے، ورنہ اس سے زیادہ قابل اعتراض افسران جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل تھے، جس میں سب سے بڑھ کر جو ہے مٹیاری کے ایس ایس پی ہیں۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بشیر میمن جو ہے وہ اپنا جب قلعہ جو ہے وہ نہ سنبھال سکے تو دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہ کیا کسی کی پوسٹنگ کروائیں گے؟ جو لوگ ان سے امیدیں باندھ رکھے تھے کہ وہ ان کی پوسٹنگ میں کوئی کردار ادا کر سکتے، یقیناً ان کے ارمانوں کا بھی اس نئی صورتحال سے جنازہ دھوم دھام سے نکل چکا ہوگا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ مٹیاری کے لیے یا میرا خیال ہے کہ بدین کے لیے غالباً نام تھا پہلے فرخ رضا کا۔ فرخ رضا جو کہ پہلے ویسٹ کے بھی ایس ایس پی رہ چکے ہیں، اور وہاں پر نادر مقصی قتل کیس میں وہ بالواسطہ براہ راست ملوث ہونے کے نتیجے میں وہاں سے بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کے مصداق انہیں وہاں سے نکالا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جب پوسٹنگ ان کی نہیں ہوئی اور آئی جی سندھ آ گئے رفعت مختار راجہ۔ اب رفعت مختار راجہ کے ساتھ سندھ پولیس کے بعض ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو جو ہے قریب سے کام کرنے کا موقع ملا ہے، اس میں خود فرخ رضا بھی شامل ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے آصف اعجاز شیخ بھی شامل ہیں اور کچھ دوسرے ایس ایس پیز بھی شامل ہیں۔ فرخ رضا کو آئی جی چاہتے تھے کہ وہ ان کی ٹیم کا حصہ بنے، یعنی کہ وہ آئی ٹی میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ آئی ٹی میں بدستور جو ہے وہ کنٹینیو اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ یہ آئی جی کی اپنی خواہش تھی، لیکن اس میٹنگ میں خود جب فرخ رضا بھی موجود تھے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم اعلیٰ بھی موجود تھے، تو خادم اعلیٰ نے جو ہے وہ آئی جی سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کی خدمات کراچی رینج کے سپرد کر دی جائے، جس پر آئی جی نے ان سے پوچھا کہ بھئی فرخ کیا تم جانا چاہتے ہو، میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ فرخ نے جو ہے یعنی کہ پتہ نہیں کیسے دل پر جبر کرتے ہوئے یا آنکھیں چراتے ہوئے جو ہے وہ کہا آئی جی سے کہ نہیں میں خادم رند کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس پر آئی جی کو یہ کہنا پڑا، آئی جی کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ ان کا ساتھ چھوڑیں گے، کیونکہ پرانا ان کا بڑا ساتھ تھا، پنجاب میں کئی سال تک جو ہے وہ سروس ایک ساتھ کر چکے تھے،
تو آئی جی کو یہ امید نہیں تھی کہ فاروق جو ہے وہ اس طریقے سے بے رخی کا مظاہرہ کریں گے، جس پر آئی جی کو یہ کہنا پڑا کہ تم نے بے وفائی کی حد کر دی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ فاروق رضا کی خدمات جو ہے وہ کراچی رینج کے حوالے کر دی، یعنی کہ خادم رینج کی، جس کے بعد خادم رینج نے ان کی پوسٹنگ ساؤتھ کے انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی کی حیثیت سے کر دی۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع۔ اور اب جب ان کی دوبارہ پوسٹنگ بدین کے لیے یا مٹیاری کے لیے، میرا خیال ہے بدین یا کسی ایک جگہ ان کا نام جو چل رہا تھا، یہ نام چلانے میں بھی کہتا ہے کہ جہاں خود خادم رین کا ہاتھ تھا وہیں پر جو ہے ڈی آئی جی فاروق بشیر کا بھی اس میں بڑا کلیدی کردار ہے، وہ انہیں لگانا چاہتے، لیکن بیچ میں ایک دم سے جو ہے وہ کایا پلٹ گئی، کیونکہ وہاں مٹیاری کا جو ہے محاذ بڑا گرم ہونے جا رہا ہے، اور وہ محاذ پر انہیں کسی بہت ہی زیادہ اپنے گھر کے، یعنی اپنے بہت زیادہ وفادار، اپنے حلف یافتہ کسی ایس پی کی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا نام وہاں سے بھی ڈراپ کر کے وہاں پر نام جو ہے پھر اصغر شاہ کا اس میں شامل کر دیا گیا۔ وہ نام بھی جو ہے خود فاروق بشیر کی طرف سے آیا تھا، اور بعد میں وہ نام سی ایم کے ذریعے جو ہے اس لسٹ میں آخری وقتوں میں جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ رہا مسئلہ بشیر بروہی کا، تو کشمور کے جو ایس ایس پی ہیں روہیل کھوسو، وہ کشمور کا جو محاذ ہے وہ اسے کنٹرول کرنے میں بہت ہی بری طریقے سے ناکام ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران 12 سے 15 لوگ جو ہے وہ اغوا کر دیے گئے ہیں، اغوا ہو چکے ہیں ڈاکوؤں کے ہاتھوں۔ تو لہٰذا وہاں پر کسی بہت ہی دلیر، کسی بہت ہی جیدار، کچھ چیتا نما ایک ایس ایس پی کی ضرورت تھی، جس پر جو ہے وہ آئی جی کی نظریں جو ہے بشیر بروہی پہ پڑ گئی، اور بشیر بروہی کو جو ہے کہتے ہیں خود فاروق بشیر کی بھی جو ہے وہ انہیں سپورٹ حاصل ہے، اس لیے ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد رکھے۔ بہرحال یہ جو بھی ہوا، اپروول جو ہو چکی ہے، آ چکی ہے خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ایک بلا وجہ جو ہے وہ سازشوں کا مرکز اس اپروول کو بنا دیا گیا تھا۔ پولیس کے روایتی سازشیوں نے، میر جعفروں نے، میر غداروں نے، میر صادقوں نے آئی جی کو بدنام کرنے کے لیے، کل میں نے کہا تھا نا کہ تصویریں اتاری گئی تھی، مجھے بھی بھجوائی گئی تھی کہ آئی جی جو ہے کس طریقے سے بلوچستان میں صرف کر چکے ہیں۔ تو دیکھو یہ بلوچستان کے ٹرانسپورٹر نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایرانی ڈیزل کے اسمگلر ہیں، اور چالیا کے اسمگلر ہیں، فلانے کے اسمگلر ہیں۔ یہ اس قسم کا ایک رام کہانی بنا کر جو ہے ایک فرشتہ صفت آئی جی کو جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ بدنام کرنے کی ایک بونڈی کوشش کی گئی تھی، جو کہ انہیں منہ کی کھانی پڑی اپنی اس کوشش میں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن یہ جو اپروول ہو چکی ہے، اس سے آئی جی کے سٹرینتھ میں ایک طریقے سے دوبارہ اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ ایک سپر مین بن کے جو ہے وہ اس وقت ابھرے ہیں، جس سے جو ہے وہ سازشی عناصر جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ آئی جی سب کچھ جان چکے ہیں کہ کون ان کے قریب رہ کر جو ہے وہ ان کی جڑیں کاٹنے میں لگا ہوا ہے، کون سا ان کا اسٹاف افسر کن سے رابطے میں ہے، سب آئی جی کے علم میں ہے۔ کون سا ان کا کراچی کا زونل ڈی آئی جی ان کے لیے کیا کر رہا ہے، کون جو ہے وہ فاروق بشیر کے چین میں چل رہا ہے، اور کون فاروق بشیر کے ساتھ مل کر ان کے خلاف اس وقت کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ خاص طور سے عمیر طارق بجاری والے میٹر میں کس نے کیسی مخبری کر کے کیس میں کیا کردار ادا کی، یہ بھی آئی جی کے علم میں ہے، اور کون ان کرداروں سے کیا فائدہ مستقبل قریب میں حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، کون آئی جی کی جگہ خود آئی جی سندھ بن کر جو ہے آئی جی کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا باعث بننے جا رہا ہے، جو کہ پہلے ہی آئی جی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہیں۔ آئی جی کا قریبی ساتھی خود کو ظاہر کرنے کی صورت میں، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے، وہ ہے ایس ایس یو کی میگا کرپشن کا ہے۔ اسکرین پر جو یہ آپ تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ ایک
فرضی ایک جعلی ایک کاغذی کمپنی کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایشین گلوبل ٹریڈرز، اس کا ایڈریس بھی نیچے ہے، اور اطلاع یہ ملی ہے کہ آئی جی سندھ نے اس پر کوئی خفیہ انکوائری شروع کروا دی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک تو والد صاحب جو ہیں وہ پٹرول سارے پی جاتے ہیں. والد صاحب کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں ایس ایس یو کی قیمتی ترین گاڑیاں جو کہ ناکارہ ہو چکی ہیں، والد محترم نے گاڑیاں ناکارہ کر دی، اور اب صاحبزادے جو ہے اس ناکارہ گاڑیوں کی مرمت کی آڑ میں جو ہے مزید چونا جو ہے وہ ایس ایس یو کو لگا رہے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ یہ اپنے طور پہ سب کچھ کر کے اپنے ڈی آئی جی سابقہ مقصود میمن کی رسوائی، جگسائی اور ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. خود ایس ایس یو کے خبری کا یہ کہنا ہے کہ مقصود میمن کے فرشتوں کو بھی جو ہے اس جعلی کمپنی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ جو اس کے روئے رواں ہیں، اس کمپنی کے 2 سگے بھائیوں کے نام اس وقت آ رہے ہیں اس کمپنی کے حوالے سے، سعود اور شہباز شبیر. یہ دونوں جو ہے شبیر آوان کے صاحبزادے بتائے جاتے ہیں. شبیر آوان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ایس ایس یو کے ایم ٹی او ہیں، خود کو مقصود میمن کا بہت ہی قریبی ساتھی بھی وہ ظاہر کرتے ہیں. اب اس کمپنی کے طرف سے جو ہے ایس ایس یو کے تقریباً کوئی 150 سے زائد ناکارہ گاڑیوں کی مرمت کرنے کا ایک رپورٹ بھجوائی گئی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو، جو کہ بہت ہی 2.5-3 کروڑ روپے یا 4 کروڑ روپے مالیت کے ٹوٹل بنتے ہیں. یہ جو رف فگر ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ سیکیورٹی 1 کے جو ہے وہ 80 لاکھ کی ریپیئرنگ ہے، سیکیورٹی 1 کی جو ہے 90 لاکھ کی ہے، ایف ایس سی کی جو ہے وہ 56 لاکھ کی ہے، کوٹ پولیس کی جو ہے وہ کوئی 90 لاکھ کی، سب ملا کے وہ 5-5.5 کروڑ کا جو ہے یہ چونا اس جعلی پیپرز کے ذریعے ایس ایس یو کو لگوا رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. اب یہ فہرست یہ جو بھیجا گیا ہے، یہ بلنگ کی رسیدیں بھیجی گئی ہیں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رن کو، اور کہا جاتا ہے کہ خادم رن کی ان سے کوئی سیٹنگ ہو چکی ہے ان کے اسٹاف کی، اور کہا جاتا ہے کہ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ 31 دسمبر سے پہلے ان کی یہ رقم انہیں دے دیں گے. یعنی کہ بغیر کسی کام کے گاڑیاں ویسی کی ویسی ناکارہ کھڑی ہیں، کوئی ایک ڈھیلے کا کام ان میں نہیں ہوا. اب کہا جاتا ہے کہ کسی وقت بھی پہلے ہی آئی جی اس میں اپنی انکوائری مکمل کر کے وہ جو ان کو بلنگ ہو رہی ہے اس کو روک دیں گے. یہ کہنا ہے ایس ایس یو کے خبری کا. اور اس جعلی کمپنی کے جو روئے رواں ہیں ان کے خلاف کہا جاتا ہے کہ مقدمہ درج کیے جانے کا بھی امکان ہے. یہ کہنا ہے کہ پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. اب چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ ہے گڑاب. حیرت کی بات ہے کہ اتنی بڑی جو ہے واردات ہو چکی ہے. اغوا برائے تاوان کی پولٹری فارم کا مالک ہے، نام ان کا جو ہے یہ کوئی حارث ہے. یہ رہتے ہیں ملیر کینٹ میں، اور گڑاب کے علاقے سے 4-5 مسلح افراد انہیں 1 ہفتہ قبل اغوا کر کے لے گئے. 50 کروڑ کا تاوان ان سے مانگا گیا ہے. تاوان نہ دینے کی صورت میں انہیں قتل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی، اور ان کا ایک کان بھی کہتا ہے کہ حملہ آوروں نے کاٹ دیا ہے. حیرت کی بات ہے کہ اتنی بڑی واردات ہو گئی ہے، لیکن وہاں کے ایس ایچ او ماجد الوی کے خلاف نہ تو ایس ایس پی نے کوئی کارروائی کرنے کی زحمت گوارا کی گڑاب کے، اور نہ ہی جو ہے وہاں کے ڈی آئی جی ایسٹ نے. ایڈیشنل آئی جی تو کر نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے ہاتھ کے چھالے آنکھ کے تارے ہیں.
آئی جی سندھ نے بھی اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی، 50 کروڑ کا تاوان مانگا گیا ہے، کیس انہوں نے جو ہے وہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بھائی ایس ایچ او کس مرض کی دوا ہے؟ کیا ایس ایچ او صرف وہاں پر آرگنائز جرائم کے اڈے چلوانے کے ذمہ وار ہے کہ وہاں سے وہ منتھلی اپنا 1-2 کھوکے لے، تیل چوری کروائے، ریتی بجری چوری کروائے، یا کہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو فراہم کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب جو ہے پوری کراچی پولیس اس میں لگی ہوئی ہے، جامشوروں کی کوئی پارٹی ہے، جامشوروں تک جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ پتہ چل چکا ہے کہ وہاں کسی ڈمپر میں جو ہے وہ آخری وقت میں اس مغوی کو لے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مغوی کے جو ہے ورثاء سے گھر والوں سے جو ہے رابطہ ہے، ملزموں کا بات چیت چل رہی ہے، وہ 50 کروڑ مانگ رہے ہیں، یہ 5 کھوکے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ وہ ٹیلی فون ان کا ریکارڈ ہو بھی چکا ہے، ان کی لوکیشن بھی آ رہی ہے کہیں نہ کہیں سے، اور پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ یقیناً وہ مغوی کو جو ہے بغیر کسی تراش خراش آئے زندہ حالت میں جو ہے وہ بازیاب کر کے اغوا برائے تاوان کے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے کی خواہش مند ہے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، دیکھنا یہ کہ اس میں پولیس کیسے کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ماجد علوی کے خلاف، ایس ایچ او گڈاب کے خلاف ابھی تک کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب چلتے ہیں حیدرآباد کے ٹریفک پولیس کے ڈی آئی جی فدا مستوی اپنے دفتر کی تعمیر کے لیے آئی جی سے 10 لاکھ روپے لے کے گئے تھے۔ ابھی تک دفتر پتہ نہیں تعمیر ہوا یا نہ ہوا، لیکن ڈی آئی جی بنتے ہی وہاں پر کرپشن کا نہ رکنے والا سلسلہ اس وقت شروع ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ حیدرآباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی ٹریفک کا اپنے ہی اکلوتے ایس پی ٹریفک حیدرآباد جو ہے رسول بخش سیال سے اس وقت بڑی سر جنگ چل رہی ہے۔ اس کا حقہ پانی انہوں نے بند کر دیا ہے، یعنی کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ وہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہے تھے کہ 1.5 مہینے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہے تو وہ بھی کچھ سمیٹتے ہوئے جائے، لیکن ڈی آئی جی یہاں کراچی سے گئے تھے، ویسٹ زون کے ڈی آئی جی تھے، انہوں نے جا کے جو ہے وہاں پر حد کر دی کہ ایک ڈیلا بھی جو ہے ان کے ایس ایس پی کو نہ ملے، کیونکہ ایس ایس پی ان کے کاغذوں میں پہلے ہی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے علاج کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ شہرت پانے والے ڈی آئی جی فدا مستوی کے کارنامے اس وقت سامنے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے محسن علی ایک انسپکٹر ہیں کراچی میں، بغدادی تھانے کے ایس ایچ او تھے، وہاں سے اپنی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے نتیجے میں اور نئے جرائم کے اڈے چلوانے کے الزام میں سسپینڈ ہو کر بی کمپنی بھجوائے گئے تھے۔ انہوں نے جو ہے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے پیر محمد شاہ کے ہاتھ جوڑ کر وہاں سے انہیں رہائی دلا کر ان کا ٹرانسفر حیدرآباد کروا دیا، اور اب انہیں جو ہے وہ انہوں نے حیدرآباد کے ٹریفک پولیس کا آر آئی لگا دیا، اور اب یہ اے ٹی ایم مشین بن کر اپنے محسن ڈی آئی جی کو جو ہے وہ کما کے دے رہے ہیں۔ پولیس ذرا کا کہنا ہے یہی حال جو ہے ایک اور انسپکٹر جو ہے وہ امین قریشی، یہ خواجہ اجمیر نگری تھانے کے ایس ایچ او تھے، یہ گئے تھے بی کمپنی میں، محسن علی معذرت کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ تو اس محسن علی امین قریشی کو جو ہے وہ انہوں نے پیر محمد شاہ کے ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ ان کی جان چھڑوائی، وہاں کی قید سے اس کو رہا کروا کے ان کو اپنے پاس لے کر آئے، اور انہیں جو ہے وہ اب اپنے پاس جو ہے وہ ڈی آئی جی حیدرآباد ٹریفک کا ایڈمن بنا دیا ہے۔ سرور ملا جو ہے وہ ہیڈ کلرک کے وہاں کے، یہ لفٹنگ سیل ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور یہ 5,000 روپیہ فی لفٹر کے یہ لیتے ہیں یومیہ۔ اس وقت 7 لفٹر حیدرآباد میں چل رہے ہیں، تقریباً اس حساب سے 35,000 روپیہ جو ہے ڈی آئی جی موصوف کو صرف لفٹرز کے ذریعے مل رہے ہیں۔ وہ ٹریفک چالان جو کہ جعلی ہیں، وہ ٹریفک چالان جو کہ سرکاری ان کی کوئی رسیدیں نہیں ہیں، سرکاری ان کی یہ واچر نہیں ہے، یہ واچر انہوں نے خود اپنے پرائیویٹ پرنٹنگ پریس سے چھپوا کر اس کو جو ہے لوگوں کو دے کر اس سے یہ مال بٹور رہے ہیں۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ لفٹنگ کے مد میں جو ہے کچھ ان کے سرکار کے خزانے میں کوئی 50 لاکھ روپے
पड़े हुए थे उस 50 लाख रुपयों पर जो है खुद ट्रैफिक के एसपी रसूल बख्श सियाल और खुद डीआईजी मौसूफ की नज़रें जम चुकी थी। अब दोनों में जो है उस 50 लाख रुपए का जो सरकारी रकम है उसको हड़प करने पर जो है वो एक दूसरे में कहते हैं कि इनकी रस्सा कशी चल रही है। यकीनन डीआईजी जो है वो बाअसर है उनके मुकाबले में, वो रिटायर होने वाले हैं, तो लिहाजा ये जो 40-50 करोड़ की जो रकम है बहुत बड़ी ख़तीर रकम है। मुबैन तौर पर इन्हें ज़ाहिर है कि बड़ा अफसर जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है डकार जाएगा। ये कहना है हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप अपने सवालात भिजवाएं हमें, हम आपके सवालात जो है वो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जाते जाते एक बार फिर मैं ये अर्ज़ करूं कि मुझे बहुत ही दिली खुशी हुई आज के वो आईजी अपनी रिट जो है वो सिंध पुलिस में बरकरार रखने में जो है वो कामयाब हो गए। इस 8 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल हासिल करने की सूरत में। इसी के साथ नाज़रीन यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।